पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक मुल्क में एक लड़का रहता था। उसका बाप भीख मांगा करता था। ये उसका खानदानी पेशा था। चुनाचे शुरू शुरू में वो अपने बाप के पास बाजारों में भीख मांगने लगा। वो रोती आवाज बनाकर राह चलतों से कहता, बाबा खुदा के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मैं 2 वक्त का भूखा हूँ। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब उसको भीख मांगने का तरीका अच्छी तरह से आ गया तो वो अकेला ही मांगने के लिए जाने लगा। रोज सुबह उठकर फट्टे से फट्टा और मेले से मेला कपड़ा पहनकर बाजारों में निकल जाता और हर शख्स के पास जाकर रोती आवाज बनाता और हाथ फैला देता। कोई उसे देता और कोई ना देता। गर्ज वो जो कुछ शाम तक कमाता लाकर अपने बाप के हाथ में रख दिया करता था, लेकिन वो दिल से उसे पसंद नहीं करता था। वो सोचता था कि क्या वजह है कि हर शख्स उसे नफरत की निगाह से देखता है, हर शख्स उसे धुतकारता है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके वैसे ही हाथ पैर नहीं है जैसे और लोगों के होते हैं? लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वो एक भीख मंगे के घर पैदा हुआ था और भीख मांगने पर ही मजबूर था। ना वो लिखा पढ़ा ही था कि कहीं जाकर कोई दूसरा काम करके पेट पाल सके। एक दिन उसने दिल में सोचा कि वो किसी तरह से अपने बाप के पास से भाग जाए और किसी दूसरे शहर में निकल जाए तो वो अपनी मर्जी से जिस तरह की जिंदगी चाहे बसर कर लेगा। इस शहर में तो गैर मुमकिन है। ये इरादा आते ही उसका परेशान दिल जरा मुतमईन हो गया। वो भीख मांगते मांगते शाही महल के सामने पहुंच गया। वहां हजारों आदमियों को अंदर जाते देखकर वो भी भीड़ में शामिल हो गया। वो अंदर पहुंच गया। अंदर महल खूब सजा हुआ था। हजारों किस्म के झाड़ और फानूस छत में लटक रहे थे। सब जाने वाले 2 कतारों में हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। उन्हीं में ये लड़का भी शामिल हो गया। किसी ने उसे कुछ ना कहा। 10 मिनट तक खामोशी छाई रही। यकायक शहनाई की आवाज आना शुरू हुई। पर्दा हटा और बादशाह सलामत सबके सामने आकर खड़े हो गए। जितने भी आदमी वहां थे आधम आध झुक गए। उन्हीं की देखा देखी लड़का भी झुक गया। किसी आदमी की आवाज आई, सर उठाओ, जहां पनाह तुम्हारी ताजीम कबूल करते हैं। अब सब आदमी फिर हाथ बांध कर खड़े हो गए। ऐसा ही लड़के ने भी किया। यकायक वही आदमी फिर बोला, शहरियों, तुमको जहां पनाह ने आज इसलिए बुलाया है कि जहां पनाह ने 3 दिन हुए एक ख्वाब देखा है, और वो ख्वाब ये है कि जहां पनाह अपने महल में आराम फरमा रहे हैं कि सरहाने की शमा ने उनसे बातें शुरू की। शमा ने कहा कि अय बादशाह, तेरी बादशाही किस काम की है अगर तेरे पास बोलती शमा नहीं है? बोलती शमा तेरा दर्द दुख तेरी परेशानी अपने हाथों से दूर कर देगी। ये ख्वाब देखा तो जहां पनाह की आंख खुल गई और आज 3 दिन हो गए हैं जहां पनाह को एक पल भी आराम नहीं है और इनको उस वक्त तक आराम नहीं आ सकता जब तक कि बोलती शमा इनकी खिदमत में हाजिर ना कर दी जाए। बोलती शमा कहाँ है ये मालूम नहीं, क्यों कर मिल सकती है ये नहीं मालूम। जो शख्स बोलती शमा लाकर जहां पनाह की खिदमत में नजर करेगा, जहां पनाह बखुशी उसको आधी सल्तनत दे देंगे और अपनी बेटी के साथ शादी भी कर देंगे। अब आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। इजाजत मिलते ही तमाम लोग कतारों में खामोश बाहर आ गए और उनके साथ लड़का भी। वो लोग तो बाहर आकर अपने अपने कामों को चले गए, लेकिन लड़का अपने काम पर ना गया। उसके दिल ने ठान लिया कि वो बोलती शमा लाएगा और आधी बादशाहत और बादशाह की बेटी को हासिल करके ही रहेगा। ये ठानकर वो बजाय घर की तरफ चलने के शहर पनाह की तरफ चला। चंद मिनटों में फाटक तक पहुंच गया और बाहर निकल गया। उसको ये भी मालूम ना था कि ये रास्ता कहाँ जाता है और उसको कहाँ जाना चाहिए। जिस वक्त वो फाटक के बाहर आया था उसके पास चंद छोटे सिक्के थे जो उसको भीख में मिल गए थे। वो चलता रहा। रास्ते में ना उसे कोई बस्ती मिली और ना ही कोई गांव। यहाँ तक कि जंगल में उसे शाम हो गई। जंगल का सन्नाटा और दरख्तों की कड़कड़ाहट ने उसे बहुत डराया और उसे ये खौफ लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा ना ले। इसलिए वो दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया कि रात इसी तरह से बसर कर ले। उसको बैठे हुए बमुश्किल आधा घंटा ही गुजरा था कि उसे दूर से छछुंदर के बोलने की आवाज आई। ये आवाज करीब आती गई, यहाँ तक कि दरख्त के नीचे आना शुरू हो गई। उसने गौर से देखा। अंधेरे का आदी हो चुकने की वजह से उसे हर चीज बखूबी नजर आ रही थी। उसने देखा कि एक छछुंदर जिसका कद बिल्ली के बराबर है
درخت کے نیچے سوں کر رہی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنی بڑی چھچھندر نہیں دیکھی تھی۔ اس چھچھندر نے یکایک منہ سے ایک گولا سا اگل دیا۔ یہ گولا اس درجہ روشن تھا کہ جیسے چاند ہو۔ اس کی روشنی میں اسے چھچھندر صاف نظر آئی۔ وہ چھچھندر اس گولے کو اگل کر اس کی روشنی میں ادھر ادھر گھومنے لگی اور ایک بارگی کسی چیز کا پیچھا کرتے ہوئے بہت دور نکل گئی۔ لڑکے کے دل میں یک بارگی یہ خیال پیدا ہوا کہ اس گولے کو لے کر اتر کر دیکھوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ سوچ کر وہ چپکے سے نیچے اترا اور اس نے گولے کے پاس ہاتھ بڑھایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ گرم تو نہیں ہے۔ گرمی نہ محسوس کر کے اس نے چپکے سے وہ گولا اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کر درخت پر چڑھ گیا۔ روشنی کے غائب ہوتے ہی چھچھندر تیزی سے اس درخت کے نیچے آئی۔ وہاں وہ گولا نہ پا کر اس نے درخت سے سر ٹکرانا شروع کیا۔ رات بھر وہ روتی رہی اور صبح کو کسی طرف بھاگ گئی۔ جب دن روشن ہوا تو لڑکا درخت سے نیچے اترا اور پھر آگے کو روانہ ہوا۔ جب بھوک لگتی تو جنگل کے پھل کھا لیتا اور چشموں کا پانی پی لیتا۔ تمام دن چلتے چلتے پھر اسے جنگل میں رات ہو گئی اور وہ ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت ایک جانور نے دوسرے جانور سے کہا کہ بھائی کچھ باتیں کرو جو رات کٹے۔ دوسرے جانور نے کہا کہ بات کیا کروں، ایک پرانی کہانی یاد آئی ہے، کہو تو سناؤں۔ وہ جانور بولا کہ اس سے بڑھ کر بھلا کیا بات ہے۔ دوسرے جانور نے کہا کہ سنو، ہزارہ برس کی بات ہے کہ ایک جادوگر کوہقاف کے نیچے رہتا تھا۔ وہ اتنا زبردست جادوگر تھا کہ تمام جادوگر اس کو خدا مانتے تھے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے دو چیزیں بنائی تھیں، ایک بولتی شمع اور دوسری جادو کا گولا۔ بولتی شمع میں یہ صفت تھی کہ جیسے ہی وہ جلائی جاتی اگلی پچھلی باتیں بتا دیتی۔ اس کے علاوہ جس چیز کے متعلق اس سے پوچھا جاتا اس کا پورا احوال سنا دیتی تھی۔ اب پہلے جانور نے کہا کہ اس گولے میں کیا صفت تھی۔ دوسرے جانور نے کہا کہ اس گولے میں یہ صفت تھی کہ وہ مثل چاند کے روشن ہے اور اندھیرے میں دور تک اس سے اجالا پھیل جاتا ہے۔ جس کے پاس وہ گولا ہو اس پر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ وہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتا ہے اور اگر دیووں اور جنوں سے مقابلہ پڑ جائے تو دیو اور جن دونوں اس آدمی سے نہیں جیت سکتے جس کے پاس وہ گولا موجود ہو۔ پہلے جانور نے کہا کہ اور کوئی صفت؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں اور صفت بھی ہے، اگر کہیں کوئی دریا ملے تو وہ جادوگر کا گولا دریا میں کشتی بن جاتا ہے۔ آدمی ادھر پہنچ کر اس کشتی کو اٹھا لے اور دوبارہ گولا بن جائے گی۔ پہلے جانور نے کہا کہ پھر اس جادوگر کا کیا حشر ہوا؟ پہلا جانور کہنے لگا کہ ہاں میں کہانی چھوڑ ہی گیا اور باتوں میں پھنس گیا۔ وہ جادوگر جب مرنے لگا تو اس نے جادو کے زور سے ایک باغ بنایا اور اس میں وہ شمع رکھ دی تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ جانور بولا کہ وہ باغ ہے کہاں؟ دوسرے جانور نے کہا کہ ابے تو بال پوچھتا ہے، بال کی کھال پوچھتا ہے۔ وہ باغ یہاں سے 1000 کوس کے فاصلے پر کوہقاف کے نیچے ہے۔ راستے میں 2 دریا ایسے پڑتے ہیں جن پر نہ پل ہے اور نہ کشتی ہی ہے جس سے وہ پار کیے جا سکیں، اور راستے میں کئی دیووں اور جنوں کے ملک ہیں۔ کوئی وہاں بھلا کیا پہنچ سکتا ہے؟ البتہ اگر کسی کے پاس جادو کا وہ گولا ہو اور وہ ہمت والا بھی ہو تو بولتی شمع تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جادو کا گولا جادوگر نے اس سے بھی زیادہ حفاظت سے رکھا ہے۔ اس جادوگر نے ایک چھچھندر لے کر پالی تھی، اس کو جادو کا کھانا کھلا کر اتنا بڑا کر لیا جتنی بڑی کہ بلی ہوتی ہے۔ پھر اس نے اس کو وہ گولا نگلوا دیا۔ دن بھر وہ چھچھندر ادھر ادھر پھرا کرتی ہے، رات کو وہ اس کو اگل دیتی ہے اور اس کی روشنی میں اپنا شکار مارا کرتی ہے، پھر اس کو نگل کر چل دیتی ہے۔ یہ دونوں اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ آسمان پر صبح کی سفیدی پھیل گئی اور وہ دونوں چلے گئے۔ لڑکے نے غور سے ان دونوں کی باتوں کو سنا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ گولا وہی جادو کا گولا ہے اور بولتی شمع کوہقاف کے اوپر ہے، لہذا وہ نیچے اترا اور آگے روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے اس کو ایک بستی نظر آئی جس کے لوگ بہت حیران اور پریشان تھے۔ لڑکے نے ان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دیو یہاں لاگو ہو گیا ہے جو بستی کے 8 آدمیوں کو ہر 8ویں دن کھا جاتا ہے۔ آج اس کے آنے کا دن ہے، اس لیے سب لوگ ادھر ادھر چھپتے پھرتے ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ تم نہ گھبراؤ،
मैं अकेला उसको मार दूंगा। ये कहकर वो बस्ती के बाहर उस मकाम पर ठहर गया जहाँ देव आकर ठहरा करता था। उस मकाम पर चारों तरफ आदमियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन आदमियों की हड्डियां थीं जिनको देव मार कर खा लेता। उसको वहां इंतजार करते चंद मिनट हुए थे कि लंबा चौड़ा देव जिसका रंग काला था और आगे से दांत बहुत बड़े थे, वो आया और उसके सामने आकर बोला, अरे मेरा पहला लुकमा इतना ही जरा सा, भला मुझे क्या सहरी होगी। लड़के को यकीन था कि उसकी जेब में जादू का गोला मौजूद है, लिहाजा वो लड़का अकड़ कर बोला कि ज्यादा बातें ना बना, पहले मुझसे मुकाबला कर ले, फिर मुझे खाने का इरादा करना। देव उसकी बात पर हंसा और अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने उसका हाथ अपनी तरफ आते देखकर उसकी उंगलियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक झटका मारा। उसकी उंगलियां टूट गईं। अब वो मारे दर्द के चीखने लगा। अब के देव ने दूसरा हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने उसका वो हाथ जो पकड़ के खींचा तो जड़ से उखड़ गया। अब तो देव का मारे दर्द के बुरा हाल होने लगा और उसको यकीन हो गया कि ये लड़का जान ही से मार देगा। लिहाजा वो उसके कदमों में गिर पड़ा और बोला कि मुझे जान से ना मारिए, मैं आपके बहुत काम आऊंगा और मैं इसका वादा करता हूं कि कभी इस बस्ती का रुख नहीं करूंगा। लड़के ने कहा कि तेरे दोनों हाथ तो बेकार हो गए, तू मेरे क्या काम आएगा। देव ने कहा कि अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं चश्मा सुलेमानी में जाकर नहा लूंगा, मेरे हाथ फौरन ठीक हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन खबरदार अब इधर का रुख ना करना। देव ने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बोला कि आप यहीं ठहरिए, मैं अभी नहा कर आता हूँ। अगर आगे कहीं जाने का इरादा है तो मैं मिनटों में आपको पहुंचा देता हूँ। लड़के ने उसकी बात मान ली और वहीं इंतजार करने लगा। इतने में बस्ती के आदमी उसको जिंदा सलामत देखकर उसके पास आए और उसके कदमों पर गिर पड़े। लड़के ने उन सबको तसल्ली दी कि अब वो देव आइंदा से उनको नहीं सताएगा। वो लोग खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। इतने में वही देव बिल्कुल अच्छा होकर वापस आ गया। बोला कि चलिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं। लड़के ने कहा कि मुझे कोह काफ जाना है। उसने कहा कि मुझे चलने में तो उज़र नहीं है, लेकिन रास्ते में एक देवों की और जिन्नों की सल्तनत पड़ती है, आप वहां से कैसे गुजरेंगे। लड़के ने कहा कि तुम मुझको पहले देवों की सल्तनत तक पहुंचा देना, जब मैं उसको जीत लूंगा तो आगे चलना। देव ने कहा कि मैं पहुंचा कर वहीं छुप जाऊंगा, जब आप मेरे बाल को जलाएंगे तो मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर वो लड़के को लेकर उड़ गया। कई घंटे उड़ने के बाद उसने लड़के को एक किले के सामने उतार दिया और बोला कि ये किला देवजादों का है और यहाँ से उनकी हुकूमत शुरू होती है, मैं यहाँ से जुदा होता हूँ। ये कहकर वो देव फौरन वहाँ से रवाना हो गया। उधर लड़का जूं ही किले की तरफ बढ़ा, किले की तरफ से एक गर्दाड़ी और एक बहुत बड़ा देव अकेला आया और उसने फौज पर हमला कर दिया। उस अकेले देव का इतना खौफ फौज पर गालिब आया कि इधर उधर भागने लगे। ये देखकर लड़का आगे बढ़ा और उस अकेले देव से बोला कि क्या इन बेचारों से मुकाबला कर रहा है, ये तो तुझसे कमजोर हैं, अगर तू बड़ा बहादुर है तो आ और मुझसे मुकाबला कर। वो देव लड़के को देखकर हंसा और कहने लगा, अये आदमजाद, तू तो मेरा एक लुकमा भी नहीं है, मैं इन देवों को तो कुछ नहीं समझता हूँ, तू मेरे मुकाबले में क्यों आया है। लड़के ने कहा कि ज्यादा बातें ना कर, अगर कुछ बहादुरी है तो मुझसे मुकाबला कर। वो ये बात सुनकर झिला गया और लड़के को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने एक घोंसा तान कर देव को मारा। घोंसे का पड़ना था कि देव चकरा कर जमीन पर बैठ गया। उसकी नाक से खून जारी हो गया। अपने दुश्मन को बेबस देखकर सारे देव दौड़ पड़े और उन्होंने उस देव के हाथ पैरों में हथकड़ियां और बेड़ी डाल दी और उसको कैद करके किले के अंदर ले गए। देवों का बादशाह किले से बाहर निकल आया और लड़के की बड़ी खातिर मदारात की और शुक्रिया अदा किया और बोला कि मेरे लायक कोई खिदमत है तो बताइए। लड़के ने कहा कि कुछ नहीं, बस इतना कि आप मुझे एक रिका लिख दीजिए कि आपकी सारी सल्तनत में कोई मुझे ना रोके। देवों के बादशाह ने फौरन वो रिका लिख दिया। लड़के ने बाल जलाए और उसका देव फौरन हाजिर खिदमत हुआ। लड़का फौरन देव के कंधों पर बैठ गया और आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटा उड़ने के बाद देव उतर पड़ा और बोला कि वो देखिए, सामने दरिया नजर आ रहा है, मैं आपको लेकर उसके पार नहीं जा
جا سکتا، البتہ اکیلا پار ہو سکتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تم اوپر اوپر اڑو، میں دریا دریا چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ واقعی ایک بہت بڑا دریا ٹھاٹھیں مار رہا تھا جس کا کنارہ کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا تھا۔ لڑکے نے وہ گولا جیب سے نکالا اور دریا میں ڈال دیا۔ وہ گولا ایک دم ایک کشتی بن گیا۔ لڑکا اس کشتی پر بیٹھ گیا۔ کشتی تیزی کے ساتھ آپ ہی آپ دریا میں چلنے لگی۔ سارا دن چلنے کے بعد شام کے قریب وہ کشتی اس کنارے پر پہنچی۔ لڑکا کشتی سے اترا، اس نے کشتی پانی سے باہر نکالی۔ وہ باہر نکلتے ہی گولا بن گئی۔ اتنے میں وہی دیو بھی موجود ہوا اور بولا، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، لیکن سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ راستہ کیوں کر طے ہوگا؟ اس راستے کو طے کرنے کے بعد آپ کو جنوں کا ملک ملے گا۔ لڑکے نے کہا کہ تم فکر نہ کرو اور چلو۔ دیو اس کو لے کر اڑا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ لڑکے نے وہ گولا پھر نکالا، چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ اس گولے کی روشنی میں وہ دیو اڑتا گیا یہاں تک کہ اس کو ایک مقام پر سورج کی روشنی نظر آئی۔ اب دیو رک گیا اور بولا، یہاں سے جنوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور میں اب چھپ جاتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ تم جا سکتے ہو۔ اب لڑکا خود آگے بڑھا۔ وہ بمشکل چند قدم گیا ہوگا کہ بہت سے جنوں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے اسے لے گئے جو وہیں جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ جنوں کے بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا کہ تم آدم زاد ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ آدم زاد سب کچھ کر سکتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جنوں کے بادشاہ نے کہا کہ اگر آدم زاد سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم سارے جنات بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا وہ مصیبت آدم زاد ٹال سکتے ہیں؟ لڑکے نے کہا کہ بے شک، بتائیے آپ پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ جنوں کے بادشاہ نے کہا کہ 1 سال سے ہم پر کچھ عجیب قسم کی چڑیاں حملہ کرتی ہیں۔ وہ چڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ ہم نے آج تک ویسی چڑیاں نہیں دیکھی۔ ان کے سر انسانوں کے سے ہیں اور جسم چڑیوں کے سے ہیں۔ وہ جب ہم پر حملہ کرتی ہیں تو ہم بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا حملہ ان کا گانا ہے۔ جب انہوں نے گانا شروع کیا ہم سب مست ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پنجوں سے ہمیں زخمی کر جاتی ہیں۔ ہر مہینے ان کا غول آتا ہے اور ہم کو زخمی کر جاتا ہے۔ ان سے بچنے کی کوئی تدبیر بتاؤ۔ لڑکے نے کہا کہ ان کے آنے کا کون سا دن ہے؟ جنوں کے بادشاہ نے کہا کہ کل صبح ان چڑیوں کو آنا چاہیے۔ ہم سارے جنات کل کے دن اپنے گھروں میں بند رہیں گے اور کوئی گھر کے باہر نہیں نکلے گا۔ لڑکے نے کہا کہ کل میں باہر رہوں گا۔ جنات اس کو اپنے ساتھ شہر لے گئے اور اس کو اپنے ساتھ بہت آرام سے رکھا۔ دوسرے دن صبح اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے جنات اپنے اپنے مکانوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ سارا شہر ویران نظر آنے لگا ہے۔ لڑکا یہ دیکھ کر باہر نکلا۔ اتنے میں اسے ایک سیاہ آندھی آتی ہوئی نظر آئی جو شہر کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ آندھی نہیں تھی بلکہ وہ عجیب و غریب چڑیاں تھیں جن کا ذکر جنوں کے بادشاہ نے کیا تھا۔ وہ چڑیاں سیدھی شہر پر آ کر منڈلانے لگیں۔ سارے شہر کو بند دیکھ کر ان کے چہروں پر غصے کے آثار پیدا ہو گئے۔ لڑکے کو تنہا باہر دیکھ کر وہ سب کی سب اس پر حملہ کرنے کے لیے ایک بارگی جھپٹی۔ انہیں دیکھ کر لڑکے نے کہا کہ ٹھہرو، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن چڑیاں نہ ہٹیں اور انہوں نے اپنے پنجوں سے اس پر برابر حملہ شروع کر دیا۔ ان کے اس حملے کا کوئی اثر لڑکے پر نہیں ہوا کیونکہ جادو کا گولا اس کی جیب میں تھا۔ جب وہ سب حملہ کر کے تھک گئیں تو لڑکے نے کہا کہ تم نے ارمان پورا کر لیا، اب مجھے بتاؤ کہ تم یہاں ہر ہفتے کیوں حملہ آور ہوتی ہو؟ یہاں والوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ ان میں سے ایک بڑی چڑیا جو ان سب کی سردار معلوم ہوتی تھی وہ بولی کہ یہاں کے رہنے والوں نے ہمارے 2 بچے پکڑ کر گھر میں بند کر لیے ہیں۔ وہ بچے چڑیوں کے بادشاہ کے ہیں، ہم ان کی رہائی چاہتی ہیں اور ہم کوئی دشمنی نہیں چاہتی۔ لڑکے نے کہا کہ آپ ٹھہریے، میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکا بادشاہ کے محل میں گیا اور دروازے پر دستک دی۔ شاہی ملازموں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور لڑکے کو اندر کرتے ہی بند کر دیا۔ لڑکا سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور بولا کہ آپ کے ہاں ان چڑیوں کے بادشاہ کے 2 بچے پکڑ لیے گئے ہیں، اس لیے یہ چڑیاں ہر ہفتے
فرشتے آ کر یہاں حملہ کرتی ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں ابھی تلاش کراتا ہوں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ خود اسی کی چھوٹی لڑکی نے 2 بچے ایک جال میں پہاڑی کے نیچے پائے تھے اور ان کو اس نے ایک پنجرے میں رکھ چھوڑا ہے۔ لڑکے نے ان بچوں کو پنجرے سے نکلوا لیا اور اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ چڑیاں ان بچوں کو دیکھ کر مارے خوشی کے دیوانی ہو گئیں۔ لڑکے نے کہا کہ جنوں کے بادشاہ نے معافی مانگی ہے کہ اس کی لڑکی نے ان بچوں کو پکڑ لیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ بہرطور آپ ان بچوں سے پوچھئے، ان کو کوئی تکلیف ہمارے ہاں نہیں ہونے پائی ہے۔ چڑیوں کے بچوں نے بھی اقرار کیا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہ تمام چڑیاں یہ کہہ کر چلی گئیں کہ اب سب آرام سے رہیں، ہم لوگ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد لڑکے نے ان کا پیغام بادشاہ کو پہنچا دیا اور اطمینان بھی دلایا۔ جنوں کا بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بولا کہ میرے لائق کیا خدمت ہے؟ لڑکے نے کہا کہ بس اتنی کہ آپ اپنی سرحد تک مجھے پار کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا سرحد پار ہوتے ہی ایک دریا آ جاتا ہے، وہ دریا کوہ کاف سے ملا ہوا ہے، اب آپ جائیے۔ یہ کہتے ہی اس نے جنوں کو حکم دیا اور وہ اس کو ایک اڑن کھٹولی پر بٹھا کر دریا تک پہنچ گئے۔ دریا کے پاس پہنچتے ہی لڑکے نے بال جلائے، دیو حاضر ہوا۔ لڑکے نے کہا کہ تم اکیلے دریا کو پار کرو، میں کشتی آتا ہوں۔ دیو نے کہا کہ بہت اچھا، اور اڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ ادھر لڑکے نے وہی گولا نکالا اور وہی کشتی بن گئی، اور اسی کشتی پر بیٹھ کر وہ دریا کے پار اترا۔ دریا پار کرتے ہی اس نے کشتی کو پانی سے نکالا اور وہ گولا بن گئی۔ اتنے میں دیو بھی آ گیا۔ چونکہ شام ہو رہی تھی لہٰذا وہ دونوں دریا کے کنارے سو گئے۔ صبح جب لڑکے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لڑکے نے دیو کو جگایا۔ دیو نے اٹھتے ہی کہا کہ یہی کوہ کاف ہے، اس پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں آپ کو لے کر اس باغ تک پہنچائے دیتا ہوں جو جادوگر نے لگایا ہے، میں باہر ہی ٹھہرا رہوں گا، اندر نہیں جا سکتا۔ میں نے سنا ہے کہ اندر بہت سی بلائیں ہیں، وہاں وہی جا سکتا ہے جس کے پاس جادوگر کا گولا ہو۔ لڑکے نے کہا کہ اچھا۔ چنانچہ دیو اس کو کندھے پر بٹھا کر چوٹی پر لے گیا۔ چوٹی اوپر سے بہت چوڑی تھی اور اس پر ایک باغ لگا ہوا تھا جس کا پھاٹک بند تھا۔ دیو نے اس کو اتارتے ہوئے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جس کے پاس جادوگر کا گولا ہو وہ گولے کو ہاتھ میں لے کر چلے گا تو کوئی بلا اس کو نہ ستا سکے گی۔ لڑکے نے کہا کہ اچھا، تم باہر ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گولا ہاتھ میں لے لیا، دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازے میں ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ یکایک گولے میں سے ایک کرن نکلی اور کنجی کی طرح قفل میں پڑ کر گھوم گئی۔ قفل کھٹ سے کھل گیا اور نیچے گر پڑا۔ اسی گولے سے ایک اور کرن نکلی اور اس نے دروازے کو باتوں باتوں میں کھول دیا۔ لڑکا جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ 2 لوہے کے آدمی تیر کمان ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ان لوہے کے آدمیوں نے 2 تیر لڑکے کی طرف پھینکے، لیکن گولے سے ایک کرن نکل کر ان تیروں سے لپٹ گئی اور ان تیروں کو جلا دیا۔ پھر وہی کرن ایک شعلہ بن کر ان دونوں پتلوں پر گری اور وہ دونوں پتلے دھڑا دھڑ جلنا شروع ہو گئے۔ لڑکا اندر بڑھا۔ چاروں طرف طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور چمن بندی کی ہوئی تھی۔ ان پھولوں سے ایک ایسی خوشبو نکل رہی تھی جو لڑکے پر نیند کی کیفیت لا رہی تھی۔ یکایک اسی گولے سے شعلے نکلے اور ان شعلوں نے ان چمنوں اور پھولوں کو جلانا شروع کر دیا۔ لڑکا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور تمام کے تمام چمن جل کر ختم ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ لڑکا بیچوں بیچ باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک سنگ مرمر کی دریچی بنی ہوئی تھی جس میں ایک شمع دان میں بولتی شمع تھی۔ آواز آئی کہ بولتی شمع اٹھا کر آپ اپنی کمر میں رکھ دیجیے۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ شمع کا اکھڑنا تھا کہ ایک بہت بڑا شور اٹھا، گویا کہ ہزاروں آدمی چیخ رہے ہوں۔ یکایک وہ سارا باغ دھواں بن گیا اور دھواں بن کر اڑ گیا۔ اب جو دھواں صاف ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ خالی زمین پڑی ہے جس پر میں کھڑا ہوں اور سامنے دیو کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ لڑکے نے اسے بہت تسلی دی اور شمع کو اپنی کمر میں رکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر اسی
دیو پر سوار ہو کر پھر اسی راستے سے واپس ہوا۔ اسی طرح راستہ طے کرتے کرتے وہ اپنے وطن کے شہر پناہ میں داخل ہوا۔ اس نے دیو کو وہاں سے رخصت کر دیا اور اس طرح وہ شاہی محل کے دروازے پر پہنچا اور سپاہیوں سے بولا کہ مجھے بادشاہ سلامت کے حضور میں پہنچا دو۔ سپاہی اسے لیے ہوئے بادشاہ کے حضور میں گئے۔ بادشاہ اس وقت عدالت کر رہا تھا اور اس کے سامنے مقدمہ پیش تھا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ہیرے کے دو دعوے دار تھے، ایک کہتا تھا کہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ میرا ہے۔ ان دونوں نے اس بات پر قسم کھائی تھی۔ گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں تھا۔ بادشاہ مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے حیران تھا۔ لڑکے کو عدالت میں دیکھ کر پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ جہاں پناہ، میں بولتی شمع حضور کے واسطے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا اور قہقہا مار کر بولا تو بولتی شمع لایا ہے، لا کہاں ہے؟ لڑکے نے کمر سے وہ شمع نکال کر بادشاہ کو دی۔ شمع معمولی قسم کی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بولتی ہوئی شمع ہے؟ لڑکے نے کہا کہ حضور اسے روشن کیے دیتا ہوں، حضور کے مقدمے کا بھی فیصلہ کر دے گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بولا اچھا روشن کر دو۔ لڑکے نے بڑھ کر وہ شمع روشن کی اور کہا اے بولتی شمع، اس وقت جہاں پناہ کے سامنے کس قسم کا مقدمہ ہے؟ شمع نے صاف آواز سے کہا کہ ایک ہیرے کے دو دعوے دار ہیں، دونوں قسمیں کھاتے ہیں، گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں ہے، کیوں جہاں پناہ ہے نا یہ بات؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں اے شمع یہی بات ہے۔ شمع نے کہا حضور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ اس ہیرے کو اسی وقت پسوا کر آدھی آدھی خاک دونوں کو دے دیجیے۔ اتنے میں ہیرے کا ایک دعوے دار بولا نہیں نہیں، میں اپنا دعویٰ اٹھا لیتا ہوں، جہاں پناہ یہ ہیرا آپ اسی کو دے دیں، کیا فائدہ کہ یہ دونوں کے مصرف کا نہ رہے۔ اب شمع پھر بولی جہاں پناہ یہ ہیرا اسی آدمی کا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، چونکہ یہ اس کا دعوے دار ہے اور اس کے دل کو دکھ ہوا ہے کہ اتنی رقم بیکار جائے گی، دوسرے ہی کو فائدہ پہنچ جائے۔ دوسرے کا چونکہ ہیرا خریدا ہوا نہیں تھا، لہٰذا اس کے دل کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ بادشاہ اس عجیب و غریب فیصلے کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت فوراً لڑکے کو دے دی اور اس کی شادی بھی اپنی لڑکی سے کر دی۔ دوستو دیکھا تم نے کہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمت ہارنی نہیں چاہیے اور ہم جس بھی ماحول میں ہیں اس سے آگے نکلنا چاہیے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا یہ کہانی آپ نے پہلے کبھی سنی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ابو امی، دادا دادی، نانا نانی یا کسی استاد سے سنی ہو، لیکن اگر نہیں سنی تو آج سن کر کیسا لگا؟ اور ہاں اگر سنی تھی تو آج دوبارہ آپ کی یاد تازہ ہو گئی تو آج کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم مزید ایسی کہانیاں آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔